बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब, मैं हूं उसामा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, और इस हवाले से आपको ये बताना है कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी हैं। ये दावा किया गया है अमेरिकी अखबार में। इसके साथ ही साथ जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से और इसके अलावा जो जौहरी प्रोग्राम है इस बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान के ज़रिए 14 निकात भेजे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ खोलने पर भी जो गुफ्तगू है नाकाबंदी ख़त्म करने के अमल से मशरूत है। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़ है। इस पे हम बात करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, ईरान की नई जो तजावीज़ हैं उसमें अमरीकी सदर का जो रेड सिग्नल है इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल इफ्तिखार साहब, माहिर आलमी अमूर जावेद बलोच साहब, सीनियर तजज़ियाकार। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का? बहुत शुक्रिया। जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हैं वो तो होने ही हैं। मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये सेकंड राउंड है और ये बिलवासा मुज़ाकरात हैं थ्रू पाकिस्तान। और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इनकार नहीं कर रहे बातचीत का, बल्कि प्रेशर गेम है, नफ्स की गेम है। और ईरान को जितना जो है वो लिटा सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि जितना नीचे लगा सकें, जितना उसके से पे सख्त से सख्त एग्रीमेंट जो है वो कर सकें, वो करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ईरान की भी, जैसे ईरान ने कुछ अपनी जो नुकात थी उसमें नरमी लाई, और जो उनका बड़ा एक डिमांड थी कि पहले आप नए हरमज खोलें फिर उसके बाद जो है वो बातचीत होगी, तो उससे भी वो पीछे हट गए हैं। तो अब कब तक जो है वो इतना दीवार से लगाएंगे ईरान को कि आप बार बार जो है वो कह रहे हैं। लेकिन देखें, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जो है वो अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर का सामना है। इसलिए वो जो है वो बार बार डायलॉग की बात कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन रास्ता जैसे वो निकालना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उस तरह का रास्ता जो है वो निकलेगा। वो कांग्रेस को बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक प्रेसिडेंट ओबामा से एक बड़ी डील जो है वो ईरान से की है, बड़ी अच्छी डील की है, और उनका एक अपने क्रेडिट पे एक कारनामा लेना चाह रहे हैं। अब 40-50 अरब डॉलर लगा के इस जंग पे अगर वो चंद नुकात पे जो है वो कुछ डील करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये विन विन सिचुएशन होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और ईरान के लिए भी। और मेरे ख्याल में ये आइंदा चंद दिनों में जो है ये मामला स्टार्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सालिस है। पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों अफ्रीकन जो है वो एक मेज पे बैठे हैं। बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, बातचीत चल रही है, सफारतकारी चल रही है थ्रू पाकिस्तान, और जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपके इल्म में है कि ट्रंप ने जाना है दौरा चीन पर भी, और वो चीन में बैठ के कोई किसी भी किस्म की जो है कोई लेगसी जिसमें जो जंग शामिल हो, जो है मिसाइल हम हो, ड्रोन हम हमले शामिल हो, वो साथ लेके वो चीन के दौरा के दौरान। तो इसलिए वो ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ईरान को जो है वो एक सख्त एग्रीमेंट पे राजी किया जाए, और जो है वो ईरान को के साथ एग्रीमेंट करके कौम को बताया जाए कि उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा एग्रीमेंट कर लिया है। तो अब दुनिया भी देख रही है, चाइना भी देख रहा है। चाइना इस खित्ते में बैठा हुआ है, ईरान के साथ उसके तल्लुकात भी हैं। खित्ते में जो है वो एक बड़ा मुल्क है, खित्ते का, दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, दुनिया की बड़ी इकानमी है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं, और किसी की आंख में अगर हम कोई भी चाहे कि धूल झोंक के जो है कोई उसको जो है वो बेवकूफ बनाया जा सकता, तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। ये ईरान को भी उसके कोई राइट देना पड़ेंगे। 40 साल से पाबंदियों का सामना कर रहा है, उसके एसेट्स उसके सील हैं, जो उसके बाकी चीजें जो हैं वो उनको सील किया गया है। मजीद पाबंदियां सब कर दी गई हैं। तो इन शराइत के साथ जो है वो ये मुआहदा सिरे नहीं चढ़ेगा। क्यों? सालसी हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं, डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन डिप्लोमेसी भी जो है वो एक गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है ना, कि आप
اگر کوئی دو چار چیزیں لے رہے ہیں تو دو چیزیں انہیں بھی دیں. تو اس لیے جو ہے وہ ایرانی پریزیڈنٹ اور ایرانی وزیر خارجہ بھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ معاہدہ وہاں تک ہو سکتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو. بالکل صحیح سر. اب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بلوچ صاحب, بریگیڈیئر لاقی طور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بیٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیٹر صاحب بتائیے گا, جو نئی تجاویز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اب ان معاملات پہ نرمی دکھا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ جی ہیلو جی سر, ایران کی بات کر رہا ہوں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں ان کے اثرات اب ظاہر ہو رہے ہیں. پہلی کامیابی تو یہ تھی کہ دونوں متحارب فریقوں کو ایک میز پہ اسلام آباد میں بٹھا دیا. اس کے بعد وہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا, کوئی سمجھوتا نہیں ہوا. ویکی واپس چلے گئے, ایرانی بھی واپس چلے گئے. اس کے بعد دوبارہ پاکستان کی کوششوں سے پھر رجوع کیا ان دونوں نے, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان یہ اپنا اس میں کردار ادا کرے, اور ایران بھی چاہتا ہے کہ اب پاکستان کوئی کردار ادا کرے. جو زمین پہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بے پناہ فوجی قوت امریکہ نے ایران کے ساحلوں پر اور اس کے ارد گرد جمع کی ہوئی ہے. جو ان کی بیسز ہیں اس علاقے کے اندر, اور اسرائیل کی بیسز بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں, ان سب کے اندر امریکن فوج کی بڑی بھاری تعداد وہاں پہ موجود ہے. اور انہوں نے اپنی پوری فوجی قوت کو ایران کو دھمکانے کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا کی تاریخ جنگ میں, بلکہ اسٹیٹ کرافٹ کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ فوجی قوت کو سامنے لا کر اور پھر نیگوشیشنز کی جاتی ہیں, مذاکرات پھر ہوتے ہیں. تو ایران کا اب یہ پاکستان پہ دوبارہ انحصار کہ پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے, ایک امید کی کرن نظر آتی ہے دنیا کو کہ تیسری جنگ عظیم ہونے سے رک جائے گی اور امن کی کوئی نوید ملے گی دنیا کو, جو بڑی دنیا کو اس کے نقصان ہے. ایران نے ایک بات ثابت کر دی کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند رکھنے پہ قادر ہے, اور اس میں اتنی استعداد ہے کہ امریکہ کی تمام تر دھمکیوں اور کوششوں کے باوجود وہ آبنائے ہرمز کو بند رکھے. اس نے 60 روز سے زیادہ اس کو بند رکھ کے پوری دنیا کو دکھا دیا اور اپنی استطاعت ثابت کر دی. اب امریکہ کے پاس جو چوائسز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بے پناہ فوجی قوت کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہو جائے اور بہت زیادہ یہاں ڈسٹرکشن ہو. لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ایک بڑی مزاحمتی جنگ کی صورت میں نکلے گا. وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو سوویت یونین کو افغانستان میں درپیش تھی, یا 1949 سے پہلے چائنا کے اندر 5 بڑی فوجوں کو درپیش تھی, اور اس چائنا کی جنگ جو تھی وہ 29 سال رہی. اور اتنا آسان نہیں ہوتا اتنے بڑے علاقے کے اندر جہاں کی آبادی آپ کے ساتھ نہ ہو, وہاں آپ اپنی فوجیں داخل کریں تو حال پھر وہی ہوگا جو سوویت یونین کا ہوا. وہ بھی ایک نیوکلیئر طاقت تھی, اس کے پاس 29,000 ایٹم بم تھے جب وہ ٹوٹا سوویت یونین. تو امریکہ بھی بہت بڑی طاقت ہے, یہ اگر ایسی صورت میں پھنسے گا تو اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا, اور وہ دنیا کے لیے بھی خطرناک ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ کسی درمیانی راستے پر آ جائیں اور پاکستان کی جو تجاویز ہیں, پاکستان کی کوششوں کی قدر کی جائے اور اس نقصان سے دونوں بچیں. ایران میں بھی اگر لڑائی اب ہوتی ہے اور امریکہ بالکل اپنی فوجی قوت استعمال کرتا ہے تو ایران میں بڑی تباہی ہوگی. وہ بار بار انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کی باتیں کرتے ہیں, بار بار اکنامک ڈیمیج کرنے کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کریں گے تو پھر اسی جگہ پر انہوں نے گراؤنڈ وار کرنی ہے. وہ انفراسٹرکچر ان کی بھی ضرورت ہے, تو یہ بہت مشکل پڑ جائے گی ان کو. اوپر سے جو دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ یہاں پر امریکہ کو ایکسکلوسیو یعنی بطور خاص ہیجمنی مل جائے, ان کی بالادستی قائم ہو جائے پوری مشرق وسطیٰ کے اوپر, بحر روم پر بھی,
اور خلیج فارس پہ بھی، اور اس کے نتیجے کے طور پہ بحر عرب اور بحر ہند میں بھی، پیسیفک اوشن میں بھی، یہ تو چائنا کو اور رشیا کو کسی طرح قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری طاقتیں بھی اس علاقے کے اندر ہیں۔ جو امریکہ ثابت کر چکا ہے ایران کے اوپر بمباریاں کر کے، اس نے دنیا کے اندر وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا اصول تھا کہ ایٹمی طاقت کو اور نہ پھیلایا جائے، تو اگر بڑی سپر پاورز اس طرح اپنی فوجی قوت چھوٹے ملکوں پہ استعمال کریں گی تو پھر چھوٹے ملکوں کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا؟ چھوٹے ممالک جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہو، خاص طور پہ جب کہ امریکہ ایک ناجائز اور غیر قانونی ایٹم بم رکھنے والی قوت اسرائیل کا حمایتی ہے، اس کو فنڈ کرتا ہے، اس کو ہتھیار دیتا ہے، اس کے ساتھ مل کے دوسرے ملکوں پہ بمباری کرتا ہے، تو پھر چھوٹے ممالک کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور یہ نیوکلیئر پیس کے لیے دنیا کے اندر نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے گا، جو بن چکا ہے اصل میں۔ اب اس خطرے کو ٹالنے کے لیے یا اس کو محدود کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امن کی طرف رخ کیا جائے، اور جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ اور ڈیفیوز کرنے کے لیے اس وقت چونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں، اس لیے اقوام متحدہ کے متبادل کے طور پہ پاکستان موجود ہے، اور پاکستان واحد اس وقت ملک ہے جو یہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، جو کھلے لفظوں میں امریکہ کو قبول ہے جس کی ثالثی، اور کھلے لفظوں میں ایران کو قبول ہے اس کی ثالثی۔ اس کے علاوہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور ہمارا اسلام کا تعلق بھی ہے اس تمام مشرق وسطیٰ کے علاقے میں، نہ صرف یہاں پر بلکہ افریقہ کے ممالک میں بھی۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو اس وقت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جنگ سے دنیا کو، اور اس میں تمام دنیا کے ممالک کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، اور امریکہ پہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ یہاں پر جنگ کو طول دیا جائے اور جنگ جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ لمبی ہو گئی تو بیرونی طاقتیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ جی آخر امریکہ بھی تو جب افغانستان پہ روس نے چڑھائی کی تھی تو امریکہ بھی اسی انتظار میں تھا۔ اس وقت ان کے جب فوجی اور جنگی ایکسپرٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک دلدل بن جائے گا افغانستان، اور وہ بنا۔ سوویت یونین ٹوٹا، ساری دنیا نے دیکھا۔ تو یونین کا لفظ تو امریکہ کے نومنکلیچر میں بھی ہے، یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے نا، تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالے گا تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ پاکستان کی ثالثی کو قبول کیا جائے، اور ایران کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ مت کرے۔ شیخ سعدی کی کہاوتیں اس پہ موجود ہیں کہ دشمن اگر جنگ کے دوران صلح پہ آمادہ ہو تو اس کی صلح کی آفر کو قبول کر لو۔ یہ شیخ سعدی کا فرمان ہے۔ آپ کہیں گے تو میں اس کی فارسی بھی بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بڑا مشہور مقولہ ہے۔ اسی طرح چائنیز فلاسفر سنزو ہے، اور جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں کلوزوٹس ہیں اور میکیویلی ہے، یہ سارے جو جنگ کے فلسفے کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے بہتر ہے کہ جنگ کے بغیر امن کو حاصل کر لیا جائے، اور ویسے تمام لوگ یہی کہتے ہیں جب وہ جنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم امن کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ کون سا امن؟ میری مرضی کا امن، میں اپنی مرضی کا امن لاگو کرنا چاہتا ہوں کسی ایریے پر، اور اس کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک جنگ کا بنیادی فلسفہ بالکل صحیح کہ جنگ کے بعد امن کی طرف ہی رخ کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت ایران کو بھی چاہیے اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی اس کوشش کو کھلے دل سے قبول کریں، اور جو تباہی وہ کرنا چاہتے ہیں اس علاقے کے اندر وہ نہ ہو۔ دنیا کو جو تیل کی ضرورت ہے وہ پوری کریں، اور اس کی آمدن سے اپنے بھی عوام کو ڈیولپ کریں، ان کی ترقی اور خوشحالی کا بندوبست کریں۔ بالکل صحیح سر، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ بلال افتخار خان صاحب یہ بتائیے کہ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی انسپیکٹر یہ کہتے ہیں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کسی بلال صاحب سے میں سر جاننا چاہ رہا ہوں، بلال افتخار صاحب سے،
اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہا ہے کہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا رہا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایران کے اندر جو انقلاب آیا اس کے پیچھے بھی مین اس کی جو بنیادیں رکھی تھی وہ امریکہ نہیں رکھی تھی. 53 کے اندر اگر محمد مصدق کے خلاف کاؤنٹر کو نہ ہوتی تو انقلاب کرنا تھا, لوگوں کی وہاں پہ پریشر ختم ہو جانا تھا اور ایک اچھی حکومت جو ہے عوام کے لیے کچھ کرتی. لیکن امریکہ نے اور سی آئی اے نے اور MI6 نے مل کے وہاں پہ کو کروائی, دوبارہ جو ہے شاہ واپس آیا اور پھر 79 کے اندر انقلاب آ گیا. انقلاب کے بعد بھی کیا قصور تھا جو اتنی سینکشنز لگائی رکھی, اور ہر معاملے کے اندر ایرانینز کو چھوٹا دکھانے کی, ان کو چھوٹا کرنے کی ایک ایسی تہذیب, پہلے بھی آپ سے بات کی تھی, 3-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے. ایران ٹرسٹ کرے تو کس بنیاد کے اوپر ٹرسٹ کرے؟ امریکنز کے اوپر. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو یہ جنگ شروع ہوئی, ایران تو بقول عمان کے تیار تھا, نیوکلیئر پہ بات بھی چل رہی تھی, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہاں پہ ایک لیگل ڈاکومنٹ امام خمینی کا جو ہے فتویٰ موجود ہے جنہوں نے منع کیا کہ ایران کبھی بھی اٹامک جو ہے بوم کی طرف نہیں جائے گا. اور ایران بار بار یہ کہہ رہا تھا, عمان نے اس چیز کو کیا لیکن پھر بھی اس پہ حملہ کیا گیا. اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو لیٹسٹ ٹرمپ صاحب کی جو بیان سامنے آیا کہ ہماری نیوی جو ہے وہ پائرٹس کی طرح کام کر رہی ہے, اور ہم نے ایران کا ٹینکر پکڑا جس جو آئل سے بھرا ہوا تھا. اب دیکھیں رول بیسڈ آرڈر کی یہ امریکہ بات کر رہا تھا, کیا یہ رول بیسڈ آرڈر ہے کہ جس میں آپ اس طریقے سے بات کریں؟ تو ایران کی ایک میچورٹی آپ کو نظر آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایران اپنے آنر کے اوپر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بات چیت کرنا چاہ رہا ہے, آنر پہ سودا نہیں کر رہا. مثلا اگر وہ اپنے میزائل پروگرام پہ امریکنز کی بات مان جاتا ہے تو وہ ہاتھ کاٹ کے امریکہ کے آگے, اسرائیل کے آگے ڈال رہا ہے. اگر وہ نیوکلیئر کے اوپر جو اس کا حق ہے پوری دنیا میں, یعنی کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کہ وہ اس سے بجلی, کیوں وہ آئل کو ضائع کرے؟ کیوں نہ وہ ایک سستا جو ہے انرجی کی سورس کی طرف جائے اور اپنی ترقی کے اندر کرے. وہ اب مان گئے کہ ہم بات کرتے ہیں. جہاں تک آبنائے ہرمز کی بات ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز چھوڑی کہ جس کی وجہ سے ابنائے ہرمز کو بند نہیں کیا گیا, حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کا جہاز انہوں نے گرایا 80s کے اندر, اور کیا کہاں کہاں تک بات نہیں پہنچی, لیکن ایران نے کبھی ہرمز کو بند نہیں کیا. اور اس دفعہ ہرمز کو بند کرنا پڑا کیونکہ سچویشن یہ بن گئی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مختلف پوائنٹ سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور ان کے جو روحانی رہنما ہیں خامنائی صاحب, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, فرسٹ ٹائر لیڈرشپ کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو ریاکشن تو آنا ہے. اچھا اس کے بعد اب جنگ بندی کے بعد بھی اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ایران اس سیز فائر کے بعد سے, آج لیوروف کی بات ہوئی ایرانین فورن منسٹر سے, ابھی ایرانین فورن منسٹر آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن سے بھی ملاقات کر چکے ہیں, اور وہ علاقے کے اندر کنسنسس پیدا کر رہے ہیں. ایران کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو معاہدہ ہو وہ لانگ ٹرم ہو. دوسری طرف وہ جو امریکہ کا بغل بچہ ہے اسرائیل, آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی شرط جو ہے سیز فائر کی یہ بھی تھی کہ لبنان کو ہٹ نہیں کرے گا, آج بھی ہٹ. اور اس وقت جب میں بات ابھی لیٹسٹ میں نے سنا ہے کہ آرٹلری ابھی بھی کر رہی تھی, ادھر فائر کر رہی تھی لبنان کے اوپر 10 کلومیٹر کا, انہوں نے کہا کہ یہاں پروٹیکٹیو زون بنائیں گے. تو معاملات اس وجہ سے جاتے جا رہے ہیں. پھر ایک اور بات جو لاسٹ پروگرام میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس وقت ہمیں ایک بہت بڑا ڈیوائڈ ود ان لبرل ہاؤس بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ ڈیوائڈ شروع ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب گرین لینڈ کے اوپر جو ہے قبضے کی بات کی, اسی طریقے سے ٹیرف کے معاملے میں یورپ کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی. تو ہم یورپ کے اندر بھی ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے مکمل طور پہ امریکن لائن کو فالو کرنے کے. اب امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے, اگر وہ یہ جان وین سٹائل میں بات نہیں کرتا ہے تو اس کی آگے ریپیوٹ اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کئی متعدد خود خلیجی ممالک کہہ چکے ہیں کہ اس جو ہے امریکہ وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں, جی اس نے اسرائیل کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. سو اس ٹف ٹاک کے ذریعے جو وہ ایک گرتی ہوئی ریپیوٹ ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں. پھر ایک اور ایلیمنٹ جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ کل جو ان کا جو
ایک قانون ہے جس کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے وہ 60 دن سے زیادہ آپریشن جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ جنگ ڈکلیئر کرے گی کانگریس. تو وہ کل ٹائم گزر چکا ہے. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ جو فورس کنسنٹریشن کر رہا ہے، اور پچھلے 1-2 ہفتوں میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ امریکن ایئر لفٹرز جو ہیں وہ خلیج میں مختلف جگہوں پہ جو ہے اکوپمنٹ لے کے اترے ہیں. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک سگنلنگ بھی چل رہی ہے نا کہ ہم جو ہے جو بات تھی 60 دن کی وہ تو سیز فائر ہو چکا ہے، 60 دن دوبارہ شروع ہوں گے. یعنی کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے، یہ ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے ہوگی، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کانگریس سے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے، ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا زائنزم اور پروٹو زائنزم یا میڈیکلزم کی جو ایک سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کو، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر اسرائیل یہاں پہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ آگے چائنا بہت زیادہ جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے ویسٹ ایشیا کے اندر، اور اسرائیل کو فٹ ہولڈ ہے امریکہ کا. اس کی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ جو ریجنل آرڈر ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا امریکہ کے. سو امریکہ کے لیے یہ ڈیلیما ہے، جنگ کرتا ہے تو مزید شرمندگی جو اٹھانی پڑتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایرانینز کی جو اس دفعہ ہم نے اسٹریٹجی دیکھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ڈی سینٹرلائز جو ہے موزیک ڈیفنس کا جسے نام دیا، اس میں ہر کمانڈر، ہر صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ تھا، یس. اور یونٹی آف ایفرٹ تھی، یونٹی آف کمانڈ نہیں تھی، جس نے بہت زیادہ فائدہ دیا. تو ایرانینز کو اب لیڈرشپ والی بات اب خود امریکن ریگریٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو لیڈرشپ ماری خامنائی صاحب کو شہید کیا وہ ہم سے غلط ہو گئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہولڈ تھا. اب جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ بھی گئی، تھرڈ جو ہے اب موجود ہے، تو اس کے اندر ایک سختی ہے کیونکہ جوان ہے اور وہ سختی بھی ہے ان کے اندر، تو وہ امریکہ کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں. تو حالات امریکہ کے لیے بھی اتنے ہی پتلے ہیں جتنے ایران کے لیے. لیکن ایران کیونکہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس نے جو پچھلے 25-26 سال سے انتظام کیا ہے، اس نے اب یہ سی این این کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے ایرانین میزائلوں نے مختلف امریکن بیسز کے اندر جو ہے نقصان کیا ہے. تو ابھی بھی ایران اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب تو بلکہ اس کے پاس تیاری بھی اس نے کی ہے، جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہے، پھر کوارڈینیٹ بھی کر رہا ہے مختلف جو ہے ریجنل کنٹریز کے ساتھ. سو ایک عجیب قسم کی سچویشن جو ہے اس وقت امریکہ کے لیے پیدا ہو چکی ہے. اور صرف میں پھر کہوں گا، پچھلے پروگرام میں میں نے کہا کہ صرف آپ نے اپنی زبان جو ہے اسے کنٹرول کرنا ہے تو بے شک جو ہے دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو اگریسو جو ہے اور اس طریقے سے کہ ہم نے جو ہے پائرٹس کی طرح کا ہم ایکٹ کریں، اس طرح کے بیانات سے امریکہ کو گریز کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھی فضا جو ہے وہ بن سکے. بالکل صحیح. سر مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ مزید بات کریں گے. ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.